पाक भारत जंग का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान भारतीय हमलों के जवाब में खामोश नहीं है। लेकिन इस जंग का नुक्ता आगाज 22 अप्रैल है, जब भारत के जेरे कब्जा कश्मीर में पहलगाम के मुकाम पर एक दहशतगर्द हमले में 26 सयाह मारे गए और भारत ने अगले सिर्फ 10 मिनट में ही इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि इस वाक़े में लश्कर तैयबा मुलविस है। लेकिन अगर इस वाक़े को 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी इस वाक़े की तहकीकात को देखा जाए तो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है और भारतीय शहरियों से तहकीकात में ताउन की दरख्वास्त कर रही है। तो फिर ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर और लश्कर तैयबा पर क्यों? और सिर्फ यही नहीं, इससे पहले 2008 में मुंबई हमलों का इल्ज़ाम भी इंडिया ने पाकिस्तान पर ही लगाया था और उस वक्त भी इन हमलों का मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा के अमीर हाफिज सईद को करार दिया था। हाफिज सईद की लश्कर तैयबा पाकिस्तान में एक कालादम तंजीम है और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके बाद बनाई जाने वाली जमात-उद-दावा पर भी 2019 में पाबंदी आयद कर दी गई थी। हाफिज सईद के करीबी साथी सियासी धारे में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने पहले मिल्ली मुस्लिम लीग बनाई, लेकिन उसे इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली, जिस पर 2017 के इंतखाबात में हाफिज सईद के बेटे और दामाद समेत कई रिश्तेदार और करीबी साथियों ने अल्लाह अकबर तहरीक से इंतखाबात में हिस्सा लिया और 2023 के इंतखाबात से कबल हाफिज सईद के इन्हीं साथियों ने मरकजी मुस्लिम लीग बना ली। इन अफराद का वाज़ेह ऐलान है कि मरकजी मुस्लिम लीग का हाफिज सईद से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मरकजी मुस्लिम लीग सिंध और बलूचिस्तान के अहम रहनुमा फैसल नदीम, जो हाफिज सईद के इंतहाई करीबी साथी समझे जाते थे और 2018 में अमेरिका के महकमा खजाना ने स्टेट डिपार्टमेंट की मंजूरी से जब मिल्ली मुस्लिम लीग को कालादम जमात करार दिया था और उससे मुंसलिक 7 अफराद पर पाबंदियां आयद की थीं, तो उनमें भी फैसल नदीम का नाम शामिल था। फैसल साहब, वेलकम इन आवर शो। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ये आखिरी लश्कर तैयबा क्या वाकई जो है वो पहलगाम हमलों में मुलव्विस है, ये इंडिया क्यों ये इल्ज़ाम लगा रहा है? देखिए, एक बात तो समझनी होगी कि हिंदुस्तान एक फाशिस्ट मुल्क है। हिंदुस्तान खुद एक दहशतगर्द मुल्क है और उसकी दहशतगर्दी के बहुत सारे सबूत दुनिया के सामने आया है। आप देखते हैं कि उसका वज़ीर आज़म जो है बाकायदा एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहता है कि हमने घुसपैठ की है, हमने घर में घुस के मारा है। उसका वज़ीर जो है राजनाथ सिंह ये बात करता है। उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल जो है उसकी तरफ से ये क्लेम आता है कि जितने भी ग्रुप्स हमारे पास इस वक्त जो है वो रियासत पर हमलावर हैं, हमारे लोगों का खून इस वक्त जो है उनकी तरफ से बहाया जा रहा है, उन तमाम तर ग्रुप्स को बैक करने वाले वो लोग हैं। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि पिछले दिनों जाफ़र एक्सप्रेस का सानेहा हुआ, उस पर हमला हुआ, दहशतगर्दों ने किया और उस पर फिर आप देखें कि इंडियन मीडिया जो है उसने जो स्टांस लिया वो क्या था, उन्होंने उनको किस तरह से जो है वो लोगों के सामने जो है पेश किया, हुर्रियत पसंद और फलां फलां पता नहीं क्या कुछ उन्हें कहा गया। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि भारत चूँकि ख़ुद एक दहशतगर्द रियासत है, तो जो है ये समझ लें कि दहशतगर्द रियासत होते हुए उनकी ये ज़रूरत होती है कि गाहे ब गाहे इस तरह के ड्रामे किए जाएँ और ड्रामों के बाद वो लोग कि जो मैं एक बात की थोड़ी सी पहले यहाँ पर जो ना वजाहत भी साथ आपके करना चाहूँगा। एक बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि लश्कर तैयबा अलहदा जमात थी, जमात-उद-दावा अलहदा जमात थी और मोहतरम हाफिज सईद साहब की आपने बात की है तो हाफिज मोहम्मद सईद साहब अमीर जमात-उद-दावा थे। यानी वो ये समझ लें हाफिज सईद साहब जो है किसी भी दौर में लश्कर तैयबा के अमीर जो है नहीं रहे, तो इसीलिए इसकी वजाहत होनी चाहिए। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं भारत के मुतालिक आपके सामने अर्ज़ कर रहा था, तो आप ये देख लीजिए कि हर कुछ अरसे बाद लाजमी तौर पर उनको अपने इंतहा पसंदाना जो अज़ाइम हैं उनके हवाले से इस तरह की सिचुएशन की ज़रूरत होती है कि जो आज आपको बनी हुई दिखाई दे रही है। तो उसमें फिर इस तरह के ड्रामे होते हैं, जिस तरह भी आपने देखा है मकबूदा जो है जम्मू कश्मीर में हुआ है कि अजीबोगरीब सी बात है कि एक मकसद जो है ना वो आप कह लें सानेहा हो गया, एक हादसा हो गया, बेगुनाह लोग जो हैं उनके ऊपर हमला हो गया। वो क्या मकसद बताया जाता है कि वो वहाँ पर दहशतगर्द आए थे, उन्होंने हमला किया, लोगों को उन्होंने फायर मार दिए, कत्ल कर दिया, ये सब हुआ। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो 26 सयाह जो हैं उनके कत्ल की पूरी दुनिया में मजम्मत की जाती है। मैं भी करता हूं, पाकिस्तान ने भी की मजम्मत, मैं भी मजम्मत करता हूं, लेकिन यहाँ पर जो बात मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि दुनिया में वो वाकया बताएं कि जिसको 3 मिनट में
ایک ایسا علاقہ کہ جہاں پر آپ پیدل جو ہے وہ جا رہے ہوتے، گھنٹوں لگتے ہیں آپ کو جانے میں، خچروں پر جا سکتے ہیں، گاڑی میں آپ نہیں جا سکتے. انڈین آرمی بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے گئی تھی. آپ نے 3 منٹ میں مکمل پوری جو تفصیل ہے اس کے ساتھ ساری دنیا کو بتا دیا کہ وہاں پر کیا ہوا ہے. 8 منٹ میں وہاں پر ایف آئی آر ہو گئی پاکستان کے خلاف. 10 منٹ میں آپ نے لوگوں کے نام لینا شروع کر دیے. 15 منٹ میں آپ نے ملزمان کے خاکے شائع کرنا شروع کر دیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا مزید کسی ڈرامے کو مقصد جو ہے نا بے نقاب کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو جب آپ اس طرف جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈرامہ تھا. جس طرح پچھلے ڈرامے ہندوستان نے کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ چھٹی سنگھ پورا، ٹھیک ہے، وہاں بھی حملہ کیا گیا تھا، سکھوں کو قتل کیا گیا تھا، اور ان کا الزام بھی اسی طریقے سے آپ کی ریاست پہ ڈال دیا گیا تھا. آپ کے یہاں موجود گروپس یا کسی، میں یہ کہتا ہوں حریت پسند جو آپ یہ کہہ لیں کہ تھے، ان کے اوپر انہوں نے جو ہے ان کا بھی الزام ڈال دیا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھارت کی عادت ہے، بھارت کا طور طریقہ ہے، بھارت کا انداز ہے کہ اپنی دہشت گردی کو چھپانے کے لیے وہ یہ سارے کام کرتا ہے. جو منظرنامہ ہے اس کو آپ دیکھیں نا، آخر بات تو بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے. پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ بھارت اپنی جھوٹی سچی جو سٹوریز ہیں ان کو لے کر دنیا میں جاتا رہا ہے، اور دنیا میں کچھ نہ کچھ اس کی بات سنی گئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کی بات کیوں نہیں سنی گئی؟ اقوام متحدہ میں کیوں نہیں سنی گئی؟ یعنی ہر دفعہ دیکھیں کہ امریکنز ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں سنی؟ باوجود اس کے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوتا ہے وہاں پر انڈین اور امریکن نائب صدر جو ہے وہ دورہ کر رہے ہیں. یقینی طور پر مودی صاحب جو ہے وہ اس وقت سعودی عرب کا دورہ کر کے واپس آ رہے ہیں. اس کا مقصد ہے انہوں نے خود جو ہے اس وقت کا انتخاب کیا تھا کہ جس میں امریکی نائب صدر ان کے پاس موجود ہو، مودی صاحب ملک سے باہر گئے وہ ہوں، اور انٹرنیشنل ایک ہائپ کریٹ ہو جائے. یعنی یہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہ ثابت کرتی ہیں یہ ڈرامہ تھا. تو جب یہ ڈرامہ ہے تو اس کو سیکیورٹی فیلئر کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو اچھا صاحب پھر یہ بتائیے، جو پاکستان کا اس وقت سٹانس ہے تو بہت کلیئر ہے کہ ہم تحقیقات چاہتے ہیں. اگر آپ اس میں تحقیقات کرا لیں، بالکل نیوٹرل انویسٹیگیشن کرا لیں، کسی سے بھی کرا لیں، پاکستان ہم بھی حمایت کرتے ہیں اس کی، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ دوسری جانب انڈیا اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک کرتا ہے، اور جب وہ پاکستان پر اٹیک کرتا ہے تو وہ لاہور کے قریب مرید کے پر ایک ایسی جگہ کو نشانہ بناتا ہے جو پہلے جماعت الدعوہ کا مرکز سمجھا جاتا تھا. اس مقام پر انڈیا کا یہ الزام ہے جو انہوں نے پریس بریفنگ دی. اس پریس بریفنگ کے اوپر بھی آؤں گا، اس سے متعلق بھی ایک اہم سوال میں آپ سے کروں گا. اس پریس بریفنگ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 2008 میں ممبئی حملے ہوئے ہیں ان کے ملزمان، اور خاص طور پر اجمل قصاب اور ڈیوڈ ہیڈلی کا نام لیا انہوں نے، کہ انہیں وہاں تربیت دی گئی تھی. کیا ہے یہ سب؟ دیکھیں ایک اس کے پیچھے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے میڈیا پر ایک خبر شائع ہوتی ہے، اور وہ خبر یہ ہوتی ہے، یعنی کل کے دن میں سارے میڈیا کو جمع کر کے ہمارا جو قومی میڈیا ہے اس کو لے کر، انٹرنیشنل میڈیا کو لے کر ہمارے ادارے جو ہے وہ مرید کے کا دورہ کریں گے. یعنی اگر وہ مرید کے کا دورہ کرتے ہیں، وہاں پر موجود چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور ان کے علم میں یہ ساری بات آ جاتی ہے کہ وہاں کسی بھی قسم کا کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے. وہاں پر تو ہسپتال، مسجد، مدرسہ، اسکول، اور پھر سب سے بڑھ کر جو اہم ترین بات ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ ایف اے ٹی ایف کے معاملات ہونے کے بعد جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر آپ کی حکومت نے، پنجاب حکومت نے اپنے زیر انتظام لیا ہوا تھا. 2019 میں تو وہاں پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت ایڈمنسٹریٹر موجود ہے، وہاں پر حکومت پنجاب کا عملہ موجود ہے، وہاں جو یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی رہائشیں اور ان کے گھر موجود ہے. تو چونکہ ہونا یہ تھا کہ وہ اگر مقصد یہ اس طرح سے ہو جاتا کہ میڈیا وہاں پر جاتا اور تمام تر چیزوں کا مشاہدہ خود سے کرتا تو دنیا کے سامنے یہ چیزیں آ جانی تھی کہ بھارت کا یہ پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میں باولپور کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ باولپور کے بائی پاس پر یہ ٹریننگ سینٹر، کوئی دہشت گرد کیسا پاگل ہے اور بے وقوف ہے کہ وہ ایک سڑک پر جو ہے کوئی ٹریننگ سینٹر بنا لیتا ہے. یہ تو جہالت ہو گئی نا، اتنے جاہل بھارتی ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں خواتین اور بچے ہیں اس میں زیادہ. یقیناً. تو کیا فیملیز کے ساتھ کسی ٹریننگ سینٹر میں رہا جاتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. نہ یہ ٹریننگ سینٹرز تھے، نہ یہاں پر کوئی ایسا شخص موجود تھا، نہ میں یہ کہتا ہوں آج، نہ آپ اگر پیچھے چلے جائیں تو اس کا کوئی امکان وہاں پر موجود تھا. یہ ہمیشہ سے آپ دیکھیں گے تو تعلیم و تعلم جو ہے اس کا سلسلہ ان تمام تر جگہوں پر جاری و ساری رہا ہے. تو چونکہ میں پھر کہتا ہوں کہ بھارت کو دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک چیز ہمیشہ جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے. تو اس دفعہ بھی بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے.
جو چیز کسی حد تک اگر ہم انڈین میڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے جس کو ظاہر ہے وہ اتنے کلیئرلی نہیں کہہ رہے، لیکن اگر کلیئرلی دیکھا جائے تو ہم اپنی اس سے دیکھیں، ستمبر اکتوبر میں بہار میں الیکشن ہے، مودی کی بی جے پی 2 مرتبہ ان الیکشن میں شکست کھا چکی ہے، ماضی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے کہ انتخابات سے قبل اس طرح کے واقعات ہوں اور ان کا الزام پاکستان پر لگا دیا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مودی اس دفعہ پھر وہ انتخابی کارڈ کھیل رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ابھی آپ نے صرف بہار کے الیکشن کی بات کی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے جو قومی الیکشن ہوئے تھے اس میں پچھلے الیکشنز میں مودی نے ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بنائی تھی، بالکل ٹھیک اس دفعہ ایک اتحادی حکومت بنائی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو مطلوبہ ووٹ نہیں ملے، حالانکہ وہ 400 سیٹوں کی بات کر رہے تھے، بالکل اور 400 کیا 300 کا جو ہے میں یہ کہتا ہوں فگر بھی پورا نہیں ایسا ہی ہوا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مودی مسلسل جو ہے سیاسی طور پر ایک ناکامی کا شکار ہے، اور اس ناکامی کا جو ان کو حل دکھائی دیتا ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن کیا جائے، اس طرح کی جھوٹی خبریں جو ہے ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ جنم دیا جائے، ڈرامے کیے جائے، اور ڈرامہ کرنے کے بعد ایک دفعہ جنگ کا ماحول لازمی طور پر جو ہے وہ بنا لیا جائے اور اس کے ذریعے سے اپنی قوم کو دوبارہ سے بے وقوف بنایا جائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھارتی مقصد جو عوام ہے کہ سوار اب لوگوں عقل کے ناخن لو، اس مودی کی پہچان اور شناخت کرو۔ یہ آپ کے ملک میں لوگوں کا قتل عام کرنے والا ہے، یہ گجرات کا وزیر اعلیٰ جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، دا بچر آف گجرات کہا گیا، امریکیوں نے اس کو ویزا دینے سے انکار کیا تھا، اس نے ہزاروں لوگ وہاں پر قتل کیے۔ اس کے بعد مودی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے بابری جو تھی جو ہے یعنی اس کو شہید کیا، اور اس کے بعد آپ کو وہ پورا ایک منظرنامہ یاد ہوگا کہ اس میں اڈوانی تھا، اس میں جو ہے نا واجپئی تھا، اس میں اما بھارتی تھی، اور ایک جو ہے پورے بھارت میں ایک زبردست قسم کا ماحول مسلمانوں کے خلاف بنا دیا گیا تھا۔ تو آپ دیکھیں بابری مسجد کی شہادت ہوئی، ہزاروں مسلمان جگہ جگہ پر اس کے بعد شہید کیے گئے، یہ سکھوں پر حملہ کر رہے ہیں، یہ عیسائیوں پر حملہ کر رہے ہیں، یہ جگہ جگہ پر جو ہے اپنے ملک میں رہنے والوں کا عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں جن کے سبب جو ہے وہ مودی سیاسی طور پر جو ہے وہ بیک فٹ پر ہے۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو اس طرح کے ڈراموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اس وقت جو آپ نے بات کی اسی سے میرے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آ گیا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ مودی اس وقت وومن کارڈ بھی کھیل رہے ہیں؟ آپریشن سندور کا نام دینا، اسے بھارتی ناریوں سے منسوب کرنا، پھر جو فوج کی پریس بریفنگ ہے اس کو جو ہے وہ خواتین فوجی افسران سے کرانا، اور وہ بھی ایک مسلمان اور ایک سکھ خاتون سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے لیے کام کرے گا؟ ہاں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک اور چیز دیکھ لیجئے۔ وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو آپریشن سندور ہے، سندور مانگ میں بھرا جاتا ہے، اور مانگ میں بھرنے کے بعد سہاگ رات ہوتی ہے، اور آپ دیکھ لیں پاکستانی عوام جو ہے انہوں نے فی الوقت سوشل میڈیا پہ سہاگ رات شروع کی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے پاکستانی فوج بہت جلد ان کے ساتھ سہاگ رات شروع کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ بھارتی ہستیوں کے تحفے تو انہیں دیے جا چکے ہیں تیاروں کی صورت میں، ہستی ان کے یہاں اسی کو کہتے ہیں جس میں جو ہے آپ کے یہاں راکھ مرنے والوں کی جمع کی جاتی ہے، تو جو ان کے طیارے گرائے گئے ہیں وہ بیسیکلی ایک ہستیاں ہی ہیں جو انہیں تحفے میں دی گئی ہیں۔ ابھی تک مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان اگر انڈیا کے اوپر جو ہے وہ ابھی جوابی حملہ کرتا ہے، اور جو ظاہر کرنا بھی ہے، جو ایک قوم کی ایک ڈیمانڈ بھی ہے، تو جو عالمی پریشر ہے اس کو پاکستان کیسے جھیل سکتا ہے پھر؟ دیکھیں، عالمی پریشر تو انڈیا کی طرف جانا چاہیے، ہمیں اپنی سفارتکاری جو ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، بالکل ٹھیک، ہمیں تھوڑا سا جارحانہ رویہ اس میں لازمی طور پر اختیار کرنا پڑے گا۔ ہم وکٹم ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہم وکٹم ہیں۔ اچھا، آج سے نہیں، میں پھر تھوڑا سا اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت ہمیں رائٹ بھی ہے۔ ہاں نہیں، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے منسلک کر کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں پچھلے 5، 6، 7 سال یا 8 سال ہم نے جو بھی گزارے ہیں ان میں ایک جرم کیا ہم نے، مقبوضہ کشمیر کا کیس تھا آپ کے ہاتھ میں، آپ اس کی بات کیا کرتے تھے، آپ بھارت کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی بات کیا کرتے تھے، بھارت میں سکھ مظلوم ہیں آپ ان کی بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوتا تھا، جب سے ہم نے یہ بات کرنا چھوڑ دی ہے تو اس وقت سے بھارت نے ہمارے اوپر غالب ہونا شروع کیا، اور اس کے بعد جو اگلا کام ہوا وہ یہ دیکھا آپ نے کہ وہ آ کر ہمارے ملک میں داخل ہو کر انہوں نے ہم پر حملے شروع کیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں BLA کیا چیز ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں BRA کیا چیز ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں TTP کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو باقاعدہ طور پر وہ کلیم کرتے ہیں
کہ یہ ہمارے کیے ہوئے کام ہیں، وہ ان میں سے کسی کو بھی ڈس آن نہیں کرتے، سب کو آن کر رہے ہوتے ہیں، اسمبلی کے فلور پر جو ہے نا آن کر رہے ہوتے ہیں، انتخابی جلسوں میں جو ہے نا آن کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں میڈیا کی اسکرین پر آن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیس ہے جس کو بنانا چاہیے پورا کا پورا. تو کیا ہے یہ سیاسی کمزوری ہے ہماری؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ کر رہے ہیں. 2019 میں پلوامہ واقعے کے بعد جو ہے وہ بالا کوٹ میں اٹیک کرتا ہے انڈیا، اس کے علاوہ جن واقعات کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان کی مدد سے جو کچھ کر رہی ہے، تو ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ یہ ہم کیوں انڈیا کو اپنے اوپر غالب آنے دے رہے ہیں؟ ہماری سیاسی کمزوری ہے، سیاسی قیادت کی کمزوری ہے؟ یقیناً بالکل 100% ہماری سیاسی قیادت کی کمزوری ہے. ہم غلط وقت پر غلط کام شروع کرتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ شوق ہے اس بات کا کہ انڈیا سے ہر صورت میں جو ہے وہ ہمارے، میں یہ کہتا ہوں کہ تعلقات بحال ہونے چاہیے، ہمارا ٹریڈ ان کے ساتھ شروع ہونا چاہیے، ہمارے کھیل ان کے ساتھ. آپ دیکھیں وہ آپ کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے، وہ آئی پی ایل میں آپ کا ایک کھلاڑی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس پچھلے دنوں جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی ہوئی ہے، اس نے اپنی ٹیم آپ کے پاس نہیں بھیجی ہے. وہ ہر فورم پر ہر جگہ آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں یہ اس کیفیت میں ایک بات کی وضاحت یہاں پر ضرور کروں گا. دیکھیں ہم اس بات کے حامی ہیں. میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہودیوں سے مذاکرات کیے، آپ علیہ السلام نے مشرکین مکہ سے مذاکرات کیے، آپ نے یہودیوں سے معاہدات کیے، آپ نے مشرکین مکہ سے معاہدات کیے، دنیا بھر سے آپ نے یہ کام کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا مفاد جہاں پر ہے وہاں پر کوئی کالا ہے، گورا ہے، سیاہ ہے، سفید ہے، کس ملک کا رہنے والا، کس جگہ رہتا ہے اور کیا کرتا ہے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. آپ بیٹھیے، بات کیجئے اور ان کے ساتھ طے کیجئے جو آپ نے طے کرنا ہے. لیکن اگر وہ آپ کے سر پر سوار ہونے لگے، آپ پر حملہ آور ہونے لگے، نقصان کرنے لگے، آپ کی معصوم عوام کا خون بہانے لگے، آپ کو معاشی طور پر جگہ جگہ پر نقصان پہنچانے لگے، آپ کے کھیل کے میدان بند کرنے لگے، آپ کے نوجوانوں کو جو ہے ذہنی طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے وہ بالکل جس طرح سے گمراہی کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے اس کی طرف لے جانے لگے، تو اس صورت میں پھر دوستی ووستی کوئی نہیں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کھلی دشمنی ہوتی ہے. میں جو ابھی بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ والا کیس دیکھ لیں نا، یہ والا کیس دیکھ لیں. ہم نے جیتا یہ کیس. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ہمارے پر الزام لگایا، ہم نے کہا نا، ہم نے کہا کہ نیوٹرل انویسٹیگیشن کرے، ہم نے کہا اقوام متحدہ کو لے آئے، ہم نے کہا امریکیوں کو بلا لے، ہم نے کہا کہ کسی کو دنیا میں بلا لے، کوئی کالا چور لے آئے اور لا کر نیوٹرل انویسٹیگیشن کرائے. اب اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے جب ساری دنیا نے ڈینائی کر دیا ان کے موقف کا، تو اس کے بعد ہمارا کیس تو ویسے ہی بڑا مضبوط ہے. پھر ہم جو ہے مستقل یہ کہتے رہے کہ ہماری طرف سے ابتدا نہیں ہوگی، ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم امن جو ہے اس کی طرف جائیں گے. پھر بھارت جنگ کا آغاز کرتا ہے، آپ کے سیولینز پر حملہ کرتا ہے، مساجد پر حملہ کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا عورتوں اور بچوں کو، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے قتل کر دیے. تو اس پریشر کی طرف آپ نے نہیں جانا ہے. اس کی وجہ عالمی برادری کا پریشر کیا مطلب ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں وہ اقوام باقی رہتی ہیں جو اس طرح کی. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو انشاءاللہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. میں نے گولڈا مائر ایک اسرائیلی وزیر اعظم ہے سابقہ، 1967 کی وار ہوئی تھی یہودیوں کی عربوں کے ساتھ. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک امریکی صحافی کے حوالے سے پڑھا کہ وہ انٹرویو کرنے کے لیے چلا گیا گولڈا مائر کو. جب اس نے گولڈا مائر کو انٹرویو کیا تو اس نے اس سے ایک بات پوچھی کہ ایسے وقت میں کہ جب اسرائیل ابھی اپنے ابتدائی دنوں میں ہے، اس کی اکانومی اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، تو یہ تم ہتھیاروں کے دڑا دڑ سودے کیے چلے جا رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تم نے یہ حکمت عملی کہاں سے لی ہے؟ تو حکمت عملی بھی اس نے بتائی تھی کہاں سے لی ہے، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تھا. ایک تو اس نے حکمت عملی بتائی کہ میں جو ہے تقابل ادیان کی اسٹوڈنٹ ہوتی تھی اور میں نے یہودیت اور عیسائیت کا بھی مطالعہ کیا، اسلام کا مطالعہ کیا. تو میں نے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، لیکن تلوار، تیر، نیزے سارے کے سارے جو نا وہ پورے ہوتے تھے، یعنی ہتھیار اپنی جگہ پر پورے ہوتے تھے. پھر اس نے ایک جملہ کہا تھا جس کو یاد رکھنا چاہیے، چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل اور اس نے سب کو آگے لگا رکھا ہے. لبنان میں داخل ہو جاتا ہے، اردن میں داخل ہو جاتا ہے، شام میں داخل ہو جاتا ہے، مصر میں داخل ہو جاتا ہے، غزہ کا اس نے حشر نشر کر دیا. ایک چھوٹا سا ملک ہے. یہ حکمت عملی کیا ہے؟ یہ گولڈا مائر نے بتایا تھا. اس نے کہا تھا جب جنگ ہوتی ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کے ناشتے کی میز پر آملیٹ کتنے ہیں، ہر ایک یہ سوال کرتا کہ جنگ ہوئی تھی، فتح کسے ملی ہے اور شکست خوردہ کون ہے. تو ہم کہتے ہیں آج بھی یہ وقت ہے کہ جو ہے نا اسی بات کا فیصلہ ہونا انشاءاللہ. تو پوری جرت کے ساتھ جانا چاہیے،
پورے جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ہمت کے ساتھ اس معاملے میں جانا چاہیے انشاءاللہ انڈیا کے مد مقابل. تو پاکستان آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ عالمی برادری کا جو اس وقت ایک وہ موقف چاہتا ہے اپنے حق میں، اس کے بعد وہ اس طرف جائے گا، یا پاکستان جو ہے کچھ اپنے مرضی سے کچھ ٹائم سیٹ کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت جا کے وہ اٹیک کرے؟ مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے بار بار ہمارے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے کی ہے. یہاں پر ایک بات اور بھی میں عرض کرنا چاہوں گا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو سیاسی قیادت ہے نا ہماری اس وقت تک کی، اس کو تو کسی جگہ بند کر کے تالا لگا کے تو چابی چھپا دینی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ انتہائی جو ایک ویک موقف ہوتا ہے، کمزور موقف ہوتا ہے، اس کا اظہار کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو کسی نے کہا تھا کہ آپ باہر آ کر اس طرح کی باتیں کریں کہ جس سے پوری جو قوم ہے اس کا حوصلہ ایک دم ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں جی، میں یہ خواجہ آصف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں آپ جو ہے وہ نون لیگ کے کسی اجلاس میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ بہادری کا مقابلہ تو آپ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے خلاف کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں یہ جو ہندو بنیا آ کر ہمارے اوپر حملہ ور ہو گیا ہے، بچے قتل کر دیے، بچے قتل کیے، عورتیں قتل کیے، مساجد پر حملہ کیا ہے، اور مسلسل آپ دیکھیں ڈرونوں کے ذریعے جو ہے وہ ہماری بین الاقوامی سرحد جو ہے اس کو عبور کرنا ہے. تو جرأت کے ساتھ کھڑے اور جرأت کے ساتھ سارا جو ہے وہ اپنی چیزوں کو لے کر جو ہے نا وہ آگے بڑھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ ہماری فوجی قیادت انشاءاللہ العزیز بیان کر یہ کہہ رہی ہے، اور بار بار انہوں نے کہا ہے کہ جنگ تم شروع کرو گے، جنگ کا اختتام ہماری طرف سے ہوگا. انہوں نے مسلسل ایک بات کی ہے کہ وقت اور مقام کا جو تعین ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ ہم کریں گے. تو میں انشاءاللہ العزیز یقین رکھتا ہوں اللہ کی مدد سے اور اللہ کے فضل سے کہ انشاءاللہ جواب دیا جائے گا اور بھرپور دیا جائے گا. انڈیا کی مرضی کا نہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہماری مرضی کا جواب دیا جائے گا. آپ نے جو بات کی سیاسی بنیادوں پر تو وہ ٹھیک ہی لگتی ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کے سیاسی مخالف ہیں مسلم لیگ، لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو جو انہوں نے قومی سلامتی کا اجلاس تھا، قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا، اس میں تو انہوں نے فوج کو اجازت دے دی ہے کہ وہ جائے اور اپنی مرضی کا فیصلہ کرے. تو پھر اب کس بات کی دیر ہے؟ نہیں، فوج کو اجازت دے دی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک تو بالکل واضح موقف شباز سمجھتے نہیں ہے نہیں، پاکستان کی طرف سے واضح موقف ابھی تک نہیں ہے، سیاسی قیادت کی طرف سے نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں. اچھا اس کی بات چلے ٹھیک ہے جی، آپ نے وہاں جو بھی ماحول بنا اس میں آپ نے جو بھی بات، باہر آ کر آپ انڈیا پر کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ ایک یہ سوال ہے، میرا یہ سوال ہے، بہت اہم کس سے سوال ہے. جوڑتے ہیں آپ اس ساری چیز کو؟ کیا آپ اس کو جو ہے وہ نواز شریف اور مودی کے جو ماضی کے تعلقات ہیں، جو ان کا آ جانا ہے، واجپئی صاحب کا یہاں آ جانا ہے، آپ اس سے جوڑتے ہیں؟ دیکھیں میں پچھلی بات کرنے کے بجائے نا آج کی بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں نواز شریف صاحب آپ قائد ہیں. نواز شریف صاحب آپ پاکستان کے کتنی مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں. نواز شریف صاحب آپ کے بھائی وزیر اعظم ہیں. نواز شریف صاحب آپ کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے جس میں لوگ قتل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے منہ میں گنگنیاں کیوں ڈالی ہوئی ہیں؟ آپ نے چپ کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اب ایک چیز آپ دیکھ لیجئے، ہم یہ کہیں کہ سیاست سے ریٹائر ہو گئے، وہ کسی غار میں چلے گئے، وہ غائب ہو گئے وغیرہ وغیرہ، اگر اس طرح کی کوئی جو ہے میں یہ کہتا ہوں کوئی صورتحال ہو تو مان بھی لیں. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جا رہے ہوتے ہیں، بھائی جان سے اجازتیں لے رہے ہوتے ہیں. بڑے میاں صاحب یوں کہیں گے، بڑے میاں صاحب اجازت دیں گے، بڑے میاں صاحب نے کیا تو ایسے ہو جائے گا. اور بڑے میاں صاحب بڑے ہو جاؤ اور اب بول پڑو، اس قوم کے بڑے ہونے کا حق ادا کریں نا آپ. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کیفیت میں، اس صورتحال میں ڈٹنے کی ضرورت ہے، کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، جرأت کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے. اور آج یہ کام جس نے نہیں کیا انشاءاللہ میں کہتا ہوں پاکستانی قوم اس کو پاکستان کے کا جو یہ بنتا ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سیناریو کہہ لیں، منظرنامہ کہہ لیں، اس میں باقی نہیں رہنے دے گی انشاءاللہ. آپ بات کر رہے ہیں اس وقت حکومت کی اور آپ مسلم لیگ نون کے اوپر زیادہ آپ کا وہ ہے. مسلم لیگ نون تو اکیلی اس وقت اس میں نہیں ہے حکومت میں، دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. بلاول بھٹو تو بہت واضح موقف لے کر چل رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ موقف جو کمزور ہے؟ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری میں سندھ میں رہتا ہوں اور سندھ میں مجھے ان سے بے شمار اختلافات ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے سندھ کا جو حشر نشر کیا ہوا ہے نا وہ میں روزانہ دیکھتا ہوں. میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں بیٹھا ہوا ہوں، پاکستان کو بہت بڑا جو ہے یہ سمجھ لیں کہ سپورٹ کرنے والا شہر، ریونیو دینے والا شہر، پاکستان کی معاشی شہر جس کو جو ہے نا یہ سمجھ لیں سب لوگ کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو انہوں نے حشر کیا ہے میں وہ روزانہ دیکھتا ہوں. یونیورسٹی روڈ سے گزرتا ہوں، کسی روڈ سے گزرتا ہوں، تو جو کچھ بھی میں دیکھ رہا ہوں اور پھر جو مقصد سسٹم اور اس کے ساتھ منسلک چیزیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں بلاول بھٹو زرداری کا موقف ان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. بہت بہتر ہے. اچھا دوبارہ ذرا اس صورتحال کے اوپر آتے ہیں. آپ نے اسرائیل کا بھی ذکر کیا. اسرائیل اس وقت خود جو ہے وہ ایک جنگ میں، وہ اس طرح سے اس وقت جنگ کر رہا ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ، اور جو موقف میں اس وقت اسرائیل کا انڈین میڈیا میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل کلیئر ہے کہ اسرائیل جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن کیا ہمیں جو ہے وہ غزہ سمجھا جا رہا ہے؟
دیکھیں اس کی بھی وجہ ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. ہم غزہ نہ ہیں نہ تھے اور نہ انشاءاللہ ہوں گے, یہ تو بات یقینی ہے. غزہ میں باوجود اس کے کہ مظالم کی انتہا ہوئی ہے, غزہ میں 10 لاکھ لوگوں کو بے گھر کیا گیا ہے. غزہ میں لوگ کہتے ہیں کہ 60,000 لوگ شہید ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں جب آپ ملبہ ہٹائیں گے تو آپ کو ہزاروں لاشیں ملیں گی, اور بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ شہید ہونے والوں کی تعداد 1,60,000 1,70,000 ہے. اس پورے واقعے میں اگر آپ دیکھیں گے تو انڈین آپ کو سپاہی اسرائیلی فوج میں ملیں گے, ایسے ہی ہے. آپ کو دکھائی دے گا کہ انڈین ہتھیار دکھائی دیں گے. آپ کو ہر فورم پر وہ اسرائیل جس کے ساتھ دنیا میں کوئی کھڑا ہونے کے لیے آج تیار نہیں ہے, وہ اسرائیل کے جو دنیا میں آج جو ہے غصے, عداوت, نفرت کی علامت بن گیا ہے, آج ہندوستان اس کی پوری طرح سے حمایت کرتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہود و ہنود ایک سکے کے دو رخ ہیں. یعنی غزہ کے معاملے میں ہندوستان نے, بھارت نے اسرائیل کی مدد کی ہے, اور بالکل اسی طرح آپ دیکھیں نا جتنے ڈرون ہمارے اوپر آئے سارے کے سارے سب کے سب اسرائیلی ہیں. تو میں تو اللہ کا شکر ایک معاملے میں انشاءاللہ ادا کر رہا تھا کہ میرے دل کو نا تھوڑی سی ٹھنڈک تو ضرور پہنچی ہے, اور وہ ٹھنڈک کس حوالے سے پہنچی ہے کہ یہ ہتھیار اسرائیلی تھے, ہم نے انشاءاللہ ان کو گرایا ہے, اور گرا کر جو ہے انشاءاللہ العزیز کسی نہ کسی طرح ہم نے اسرائیل کو ذکر لازمی پہنچائی ہے کہ یہ دنیا کے جدید ترین ڈرونز بتائے جا رہے ہیں, مہنگے ترین ڈرونز بتائے جا رہے ہیں. اور دیکھ لو اسرائیلیوں, یہ نہ اردن ہے, نہ لبنان ہے, نہ شام ہے, نہ مصر ہے, نہ غزہ, یہ پاکستان ہے اللہ کے فضل سے. آپ نے جو بات کی اس میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ چاہ رہے ہیں, آپ نے کہا بھی اور پوری قوم کا ایک طرح سے وہ یہی ہے کہ ایک جوابی حملہ ہونا چاہیے, لیکن کیا جنگ مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں جنگ جو ہے وہ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتی, لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو جنگ نہ کرنا غلامیوں کی ابتدا ہوتی ہے. یعنی اسرائیل کو آپ دیکھ لیں اتنا سا ملک تھا, اور جب وہ مسلسل اس کی طرف سے دراندازی مختلف سمتوں پر ہوتی چلی گئی اور ان ملکوں کے حکمرانوں نے بروقت اقدامات نہیں کیے, تو آج ان کی صورتحال دیکھ لیں, کھلی چھوٹ ہے اسرائیل کو. یہی کچھ ہندوستان اپنے متعلق سوچتا ہے. اسرائیل گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھتا ہے, ہندوستان اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھتا ہے. دونوں نے اپنی اپنی اسمبلیوں میں باقاعدہ اس کا میپ آویدہ کیا ہوا ہے. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے ایک جیسی حکمت عملی کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو ہندوستان اس خطے میں نیپال, سری لنکا, بھوٹان, مالدیو, بنگلہ دیش, ان سارے ملکوں کو جھکا چکا ہے. ایک ملک ہے کہ جس کو جھکانے میں وہ آج تک ناکام ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا, ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. آزاد خود مختار جو قوم ہے اس کے طور پر ہم نے باقی رہنا ہے, یا ہم نے بھارت کے نیچے لگ جانا ہے. تو انشاءاللہ نیچے نہیں لگنا چاہیے, بھارت کا بھرپور طور پر سامنا کرنا چاہیے. ہم نے ایک ذمہ دار جو ہے وہ قوم ہونے کا ثبوت دیا, ہم نے جنگ سے اوائڈ کیا, ہم امن کی بات کرتے رہے, ہم دنیا بھر کے ملکوں کو کہتے رہے. ہماری عوام کہتی ہے کہ آپ امریکہ کو کیوں بات کر رہے ہیں, آپ اقوام متحدہ کو کیوں بات کر رہے ہیں, فلاں فلاں. یہ صرف اس لیے کیا جا رہا تھا کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. لیکن اس کے بعد اگر جنگ مسلط کر دی جائے, میں یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لازمی آپ کو بیان کرنا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ مانگنے سے منع کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عافیت کا سوال کرو, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جنگ سر پر آ جائے تو پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا ہے, پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر جو ہے وہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. تو میں یہ کہتا ہوں ابھی جنت ڈھونڈنے کا ٹائم ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ. مودی صاحب نے اپنے ملک پر بھی, اپنے ملک کے عوام پر بھی ایک طرح سے جنگ مسلط کر دیا. اب اس صورتحال میں آپ انڈین عوام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ عرض کرنا چاہوں گا جتنا جلدی ہو سکے اس مودی نامی مودی سے جان چھڑوا لیں, ورنہ یہ آپ کے ملک کو, جس کو یہ شائننگ انڈیا کا نام دیتا ہے اور دیگر ساری چیزیں کہہ رہا ہوتا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں یہ برباد کرے گا آپ کے ملک کو. 1.25 ارب لوگوں کا یہ ملک ہے, یہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے. میں نے کہنا میں یہ سمجھتا ہوں اگر اسی طرح سے جاری رہا تو بھارت کھنڈ ہو جائے گا. خطے میں امن ہونا چاہیے, لوگوں کو مل جل کر رہنا چاہیے, لیکن مودی جیسے مودیوں کو مسلط کر کے یہ امن ممکن نہیں ہے. یہ حافظ سعید سے انڈیا کو کیا پرابلم ہے؟ حافظ سعید سے انڈیا کو کیا پرابلم ہے؟ حافظ سعید جرأت کی علامت ہے, حافظ سعید ہمت کی علامت ہے. حافظ سعید نے ہمیشہ ساری زندگی جو ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ مظلوموں کی بات کی ہے, وہ لوگ جن کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے ان کی بات کی ہے. اب بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے عوام مظلوم ہے. 8.5 لاکھ عوام جو ہے وہ فوجی ان کے اوپر مسلط کیے گئے. سوال ہے نا کہ بھئی واقعہ ہوا ہے, جھوٹا ہے, تم ثابت نہیں کر سکے, لیکن اس کے بعد تم نے جا کر
جو ہے وہاں جو ہے لوگوں کے گھر جو ہیں وہ بارود لگا کر بلاسٹ کرنا شروع کر دیے، تو ان کے حق میں آج اگر آپ دیکھیں گے بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی مضبوط آواز کوئی نہیں ہے۔ تو حافظ سعید ان کی مضبوط آواز تھے، حافظ سعید بھارتی مسلمانوں کی مضبوط آواز تھے، اور حافظ سعید ہر طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، سفارتی طور پر جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر کی جو بالکل میں کہتا ہوں کہ لیجیٹیمیٹ جو ہے نا وہ ایک جو ہے تحریک آزادی ہے، اس کی حمایت کیا کرتے تھے۔ تو یقینی طور پر یہ کبھی بھی انڈیا کو یہ بات منظور نہیں۔ اور ایک اور میں یہاں پر بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ حافظ سعید کو ملک میں دیکھنا چاہیں، اندرون ملک دیکھنا چاہیں، اتحاد دکھائی دے گا، اتفاق دکھائی دے گا، یکجہتی دکھائی دے گی، پلیٹ فارم ہوگا، سب کو جمع کیا جائے گا، لوگوں کو کہا جائے گا کہ اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، فرقہ واریت سے بچو، جھگڑا نہ کرو، مسائل پیدا نہ کرو۔ یہ ملک آپ کو اللہ نے انعام کے طور پر دیا ہے، اس کے محافظ سب کے سب مل کے بن جاؤ۔ یہ کردار ہے، یعنی ایک کردار جو ہے، اس کردار کی وجہ سے سب سے بڑھ کر ہندوستان کو درد ہے، اور اسی لیے ان کی زبان کی نوک پر ہمیشہ ایک نام آتا ہے، حافظ سعید۔ بہت شکریہ فیصل ندیم صاحب آپ کا۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR، جب تک وار باقی ہے۔